आने वाले दिन में नहीं भी पढ़ पाएंगे तो भी वो तरावी पढ़ने वाले ही माने जाएंगे। लिहाजा मैं इन साहब से कहता हूं कि आप टेंशन नहीं लें, बल्कि आप ये समझे कि आप हमारे साथ तरावी पढ़ रहे हैं। पूछा गया है कि क्या तरावी बगैर उद्र के बैठकर पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए, फर्द नमाज के अलावा, इस बात को समझ लें, फर्द नमाज के अलावा क़याम किसी भी नमाज में फर्द नहीं होता है। सिर्फ फर्द नमाज में क़याम फर्द है। बकिया सुनन और नवाफिल में क़याम फर्द नहीं है। एक आदमी बगैर उद्र वाला अगर बैठकर नमाज पढ़ता है तो हदीस में आता है कि उसका सवाब आधा हो जाता है, नमाज हो जाएगी। तो बगैर उद्र के भी तरावी या कोई भी नफिल नमाज अगर आदमी पढ़ता है तो नमाज उसकी हो जाएगी, सवाब आधा मिलेगा। एक साहब ने पूछा है कि ये कुरान मजीद में जो आयत है कि अल्लाह के रसूल क़यामत में शिकायत करेंगे कि इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। तो अभी तो कुरान नाजिल हो रहा था, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत अल्लाह के रसूल को कैसे मालूम हुआ कि मेरी कौम कुरान छोड़ देगी। ये तो बात की बात है ना। हदीस में अगर आता तो भी एक बात होती, अभी तो कुरान नाजिल हो रहा है, तो ये बात कैसे उस वक्त होगी। जो आजकल जब कभी हम कुरान के बारे में कहते हैं कि लोग कुरान पर अमल नहीं करते हैं, तो ये आयत को बतौर इस्तिदलाल के पेश किया जाता है। तो ये समझ ले, कुरान को छोड़ना, कुरान पर अमल न करने के लिए हमारे पास दूसरी हदीसें मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर तकरीर में लोग कहते हैं कि कुरान पर ना अमल करने का बहुत बड़ा गुनाह है और वो एक हक है। ये आयत हकीकत में कहा जा रहा है कि जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह के रसूल के सामने जो कुफ्फार लोग थे, उन लोगों ने कुरान के बारे में अलग अलग बातें कही और उसके मानने से इनकार किया। ये बात अल्लाह के रसूल काफिरों के बारे में शिकायत करेंगे कि उन लोगों ने कुरान पर अमल नहीं किया। और क्योंकि जब उनसे कहा जाएगा कि तुम जहन्नम में जाओ, तो पूछा जाएगा कि हम जहन्नम में क्यों जाएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कंप्लेंट उनके खिलाफ होगी कि तुम ही वो लोग हो कि जब कुरान करीम नाजिल हुआ और तुमने उसको क्या किया, छोड़ा। तो ये खिताब जो है वो कुफ्फार से है। इसको दूसरे माने में जो इस्तिदलाल करके पेश किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर आप इसको हमारी तफसीर उठाएंगे, तफसीर कुर्तुबी है, मारिफुल कुरान है, इन सब अकाबरीन ने ये बातें लिख रखी हैं कि ये खिताब किससे है। और अगर अपनी कौम, अब इसमें कहा गया है मेरी कौम, तो कौम उम्मती भी नहीं लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इसको भी नोट कर ले, कौम। और वो अरब जो उस वक्त आपके सामने मौजूद थे वो आपकी कौम से ताल्लुक रखते थे। और अगर इससे उम्मत मुराद दे दी जाए कि बाद वाले लोग कुरान छोड़ेंगे, तो फिर इस लिहाज से तावील करने में बड़ी दिक्कत पेश आएगी कि अल्लाह के रसूल को ये बात कैसे मालूम हुई कि 1400 साल बाद, 1500 साल बाद, 2000 साल बाद लोग कुरान छोड़ेंगे। ये बात एक मसला है। लिहाजा इस पर अकाबरीन और हमारे जो मुफस्सिरीन हैं उनकी राय को सामने रख करके गुफ्तगू करना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोगों के दरमियान में जब ये बातें हों तो उनको मजीद कंफ्यूज या इश्काल उनको न पैदा हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि जो लोग तनख्वाह पाते हैं वो अपना हिसाब ज़कात का कैसे करें, वो कब साहिब निसाब होते हैं। बहुत गौर से सुन लीजिएगा इस मसले को। एक लड़का, नौजवान लड़के को जॉब लगी, इसके पहले ना उसके ऊपर कर्जा था, ना वो साहिब निसाब था। पहली तनख्वाह उठाया उसने पहली रमजान को। जब तनख्वाह उठाया तो उसको तनख्वाह मिली 2 लाख रुपए। जैसे ही उसके हाथ में 2 लाख का कब्जा आया, ना वो चूंकि मकरूज था, लिहाजा वो साहिब निसाब हो गया। अल्लाह की निगाह में ये बंदा क्या हो गया, अमीर हो गया। और ये 2 लाख इसलिए कह रहा हूं जबकि मेयार माना जाएगा चांदी को। ये 52.5 तोला चांदी अगर खरीदना चाहे, जो तकरीबन 612 या आप पकड़ लिए लमसम 613 ग्राम चांदी होती है,
یہ جو تولہ آج چل رہا ہے نا، یہ 10 گرام کا ہوتا ہے. جس تولے کا ذکر حدیث میں ہے وہ حقیقت میں 11.66 11.664 کا ایک تولہ مانا جاتا ہے. تو اگر 11.664 کو 52.5 سے آپ انٹو یا ضرب کریں گے تو تقریباً 613 گرام چاندی ہوگی. تو 612 گرام یا 613 گرام چاندی وہ اگر خریدنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ آج کے ریٹ سے 2024 کے ریٹ سے بتا رہا ہوں کہ تقریباً سمجھ جائیے زیادہ سے زیادہ 48,000 روپے کی ہوگی. چونکہ اس کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے آیا ہے، لہذا یہ صاحب نصاب ہو گیا. اب رمضان کے بعد دوسری تنخواہ آئی، تیسری تنخواہ آئی، خرچہ ہوتا رہا، بچتا رہا. درمیان میں پتہ چلا کہ 25,000 روپے ہی اس کے ہاتھ میں بچے. پھر اگلے مہینے پتہ چلا 2 لاکھ، پھر آ گئے، پھر 60,000 بچے. اگلے رمضان میں یعنی 2024 کا رمضان یہ چل رہا ہے، 2025 کے رمضان میں پہلی رمضان کو اس کے ہاتھ میں پتہ چلا کہ 1 لاکھ روپے بچا ہوا ہے. جب 1 لاکھ روپے بچا ہوا ہے، کیونکہ 48,000 یا 49,000 میں ہی کیا کر سکتا ہے وہ 52 تولہ چاندی یعنی 613 گرام چاندی وہ خرید سکتا ہے. لہذا وہ صاحب نصاب رہا. درمیان میں جتنا اوپر نیچے ہوتا رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، جبکہ چاندی کو معیار بنایا جائے گا تب. نمبر 1. دوسرا جاب والا آدمی ایسا ہے کہ جس کو 30,000 روپے تنخواہ ملی پہلے مہینے، یہ گویا رمضان کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب نہیں ہوا، کیونکہ 52 تولہ کے لیے ابھی میں نے بتایا نا کہ 48 یا 49,000 روپے چاہیے، لہذا یہ امیر نہیں بنا. ایسے چلتا رہا. رمضان کے بعد جو ہے وہ مطلب دوسرا رمضان جب آیا، 2025 کا رمضان جب آیا، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ایسے تنخواہ آتی رہی. جب 2025 کا رمضان آیا تو اس دن اپنے اس کو بینک کو دیکھا کہ بیچ میں خرچہ پانی جو 30,000 ملتا رہا، پتہ چلا کہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے میرے پاس 60,000 روپیہ جمع ہو گیا تھا. وہ یا شعبان 2025 کے شعبان میں 60,000 روپے جمع ہو گیا، یا 48 یا 49,000 روپے بچا ہوا ہے. اس مہینے اب یہ 2025 میں گویا کی صاحب نصاب بنا. اب اس کے بعد 2026 کا جب رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ درمیان میں پیسہ جمع ہوتے ہواتے 2026 کے رمضان میں اس کے پاس اتنا پیسہ اگر تھا جو 49,000 یا اس وقت کے چاندی کے لحاظ سے آگے پیچھے کچھ ہو، 49 ہی پکڑ لیں آپ، 49,000 روپے بچا تھا، تو 2026 میں یہ زکوٰۃ دے گا. یہ تنخواہ والے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم ہے. پوچھا گیا ہے کہ آپ ابھی سوال میں بھی کہا تو وہ سوال میں نے بنا لیا کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو فدیہ دیا جائے. تو زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی ہے یہ بات سمجھ لیں. زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی. نمبر 1. زکوٰۃ اس سید کو نہیں دی جا سکتی جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، بھلے وہ شجرہ پیش کرے یا نہ پیش کرے، لیکن وہ اس بات پر ہے کہ صاحب میں سید ہوں. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو آدمی خود زکوٰۃ دیتا ہے یعنی صاحب نصاب ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. والدین سے مراد صرف والد اور والدہ نہیں ہے، بلکہ والد کے والد یہ بھی اس میں شامل ہیں، جس کو فروع کہتے ہیں. یہ اوپر سے نیچے تک کسی کو نہیں دی جا سکتی. زوجین آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، شوہر صاحب نصاب نہیں ہے. بیوی نے سوچا کہ چلو شوہر ہی غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، تو زوجین کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اسی طریقے سے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اولاد سے مراد اولاد ہے، اولاد کی اولاد بھی ہے. لہذا یہ 6 لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. پوچھا گیا ہے کہ کیا زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟
دیکھیں دو طریقے سے زکاتیں دی جا رہی ہیں. ایک زکات یہ ہے کہ سنستھائیں ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو زکات دی جاتی ہے. اگر ان کو زکات دی جا رہی ہے تو ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ یہ زکات کی مد ہے، تاکہ وہ اس جگہ پر استعمال کریں جہاں زکات استعمال ہوتی ہے. دوسرا زکات ذاتی طور پر دیتے ہیں، تو ذاتی طور پر زکات دینے پر یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات کی رقم ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کا معاملہ ہے، اور تمہاری زکات دینے سے اور بتانے سے اس شخص کو وہ بےعزتی اپنی محسوس کرتا ہے. لہذا کسی کے دل کو تکلیف پہنچا کر کے کوئی عبادت کرنا یہ اچھا نہیں ہے، لہذا نہیں بتانا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سختی نہیں ہے، تو ہر اس جگہ پہ نرمی اختیار کر لینا چاہیے جہاں پر گنجائش ہو. مثال انہوں نے دیا ہے کہ جیسے 20 رکعت تراویح ہے اور 8 رکعت تراویح بعض لوگ کہتے ہیں، تو اسلام میں سختی نہیں ہے، لہذا 8 رکعت اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں کیا اعتراض ہے. ہم نے تو اسی حدیث پر عمل کیا ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سختی کی پریبھاشا کون کرے گا. ایک آدمی کو 8 رکعت ہی سخت لگتی ہے تو بولے گا پھر 4 پڑھ لیں. ایک آدمی کو سخت 1 رکعت بھی نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے بھائی تراویح چھوڑ ہی دیں گے. تو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے جس کو سخت کہا ہے وہ سختی ہے. آپ اور ہم اپنے اپنے دماغ سے سختی کی تعریف اور اس کی پریبھاشا کریں گے تو پھر اسلام جو ہے وہ ایک چوچو کا مربع بن کے رہ جائے گا. لہذا سختی کے بارے میں سمجھ لیں. جب 20 قرآن مجید نے کیا کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے جو بھی چیزیں، جو بھی قانون تمہارے اوپر بتائے ہیں کہ یہ قانون پر عمل کرو، وہ سب سارے کے سارے قانون سب نرم ہی ہیں. کیونکہ کیا کہہ رہا قرآن کہ اللہ نے بوجھ ہی نہیں ڈالا ایسا کہ جو تم اٹھا نہ سکو. اب ایک آدمی فجر کی نماز کے وقت کہتا ہے کہ مجھے نیند آتی ہے، اسلام میں سختی ہے، لہذا جب سورج نکل آئے گا تو 9 بجے ہم نماز پڑھیں گے. تو ایسے تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. لہذا سختی کی تعریف بھی اسی سے پوچھی جائے گی جس نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں نرمی ہے، تبھی سختی کی صحیح تعریف آ سکتی ہے. انسانی عقلیں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گی کہ سخت کیا ہے اور نرم کیا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کچھ لوگ، ہر مسجد میں یہ ہو رہا ہے اور یہ بہت برا ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے، خاص کر نوجوان لوگ مسجد کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں. ان کو یہ عادت اختیار کرنے کی وجہ سے آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ اب امام صاحب رکوع کرنے والے، کیونکہ یہی حرکت روز کر رہے ہیں وہ، تو اب ان کو آئیڈیا لگ گیا. تو ایسی شکل میں اگر وہ رکوع میں شامل ہوتے ہیں، اور یہی ان کی عادت ہو یا نہ ہو، بہرحال رکوع میں شامل ہونے والے نے یہ کہیے، کیا رکوع میں شامل ہونے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے رمضان میں پورا قرآن کریم سنا ہے؟ اسے پورا قرآن کریم سنا ہی نہیں ہے. قرآن کریم سننے کا جو عرف عام میں مانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں قرآن کریم پورا سنیں، تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن کریم سنا ہے. ورنہ یہ رکوع والے جو شامل ہو رہے ہیں، انہوں نے پورا قرآن کریم سنا ہی نہیں ہے. یہ خود کو غلط فہمی کا شکار کیے ہوئے ہیں، زیادہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ کیا تراویح میں پورا قرآن سنانا یا سننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں تراویح سنت مؤکدہ بالکفایہ ہے. مثال کے طور پر گاؤں میں 100 آدمی تراویح پڑھتے ہیں. اگر سارے 100 کے 100 چھوڑ دیں کہ نہیں تراویح کی ضرورت نہیں، عشاء پڑھ کے گھر چلے جاؤ سب لوگ، تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. لیکن اگر کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تراویح اور بقیہ 20 رکعت اپنے گھر پہ پڑھ لیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن جو آدمی مسجد میں جا کے تراویح پڑھنے کی عادت نہیں ڈالا ہے، اس سے یہ امید لگانا کہ وہ گھر میں جا کے 20 رکعت پڑھے گا، میری سمجھ سے عملی لحاظ سے یہ بیکار بات ہے. لہذا تراویح کو مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن قرآن کریم پورا سنا جائے یا پورا پڑھا جائے یہ لازم نہیں ہے. ہمارے ہی گاؤں میں شروع میں یہاں پہ جب حافظ نہیں ہوتے تھے تو علم ترا کیسے تراویح چڑھتی تھی.
تراویح ہوتی تھی، قرآن کریم ختم نہیں ہوتا تھا. تو اس طریقے سے قرآن کا ختم کرنا لازم نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ فطرے کی جو رقم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہی فدیہ کی رقم ہے. 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کھجور. ایک آدمی کا فطرہ مثال کے طور پر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت آج یو پی میں جو ہے وہ تقریباً سمجھ جائیے کہ 50 روپے کے قریب ہے. تو کیا وہ 50 روپے کسی ایک آدمی کو دینا ضروری ہے یا یہ کہ 25 کر کے 2 کو دے دے؟ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دونوں شکلیں جائز ہیں. چاہے وہ تقسیم کر دے اور چاہے ایک آدمی کو دے دے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ بیوی کما رہی ہے تو اس کا پیسہ اس کا شوہر بغیر اجازت کے لے سکتا ہے یا نہیں؟ قطعی نہیں لے سکتا ہے. اس کی مالک وہ عورت ہے. آپ کو یہ اختیار ضرور ہے شوہر کو، وہ یہ کہہ دے کہ تم کام نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارا خرچہ چلاؤں، یہ تو اس کو اختیار ہے کہنے کا. لیکن اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے تو وہ اس پیسے کی مالک ہے، جہاں چاہے وہاں استعمال کرے. اپنے بچوں پر بھی نہ استعمال کرے، بولے میں نہیں استعمال کروں گی، یہ تمہاری ذمہ داری شوہر کے تم اٹھاؤ، تو بھی اس کا یہ کہنا صحیح ہے. اس کو یہ گناہ نہیں ملے گا کہ بچے پر اس نے خرچہ کیوں نہیں کیا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے استقبال رمضان کے پارٹ نمبر 1 یا 2 میں ابھی اس میں آپ نے کہا کہ روزے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے. تو حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ من ساما یورائی فقد اشرکا، کہ جس نے روزہ رکھا اور ریاکاری کی اس نے شرک کیا. تو یہ حدیث سے آپ کی بات ٹکرا رہی ہے. میں نے اس دن جو بات کہی وہ غلط کہی اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں. ریاکاری ہو سکتی ہے، شرک ہو سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تو کیا تب تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے دنیا کے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے ہر مؤذن کو ہر مسجد میں کہ جس وقت سحری کا وقت آپ کے علاقے میں ختم ہوتا ہے فوراً اذان دلوا دیں. کیونکہ پبلک کا مزاج کیا ہے، جب تک اذان کی آواز کان میں نہیں آئے گی تب تک وہ سحری کیا کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. یہ بات غلط ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے، کیونکہ اذانیں بھی 2 طریقے سے ہو رہی ہیں. کہیں کہیں مساجد میں جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے اذان فجر کی دے دی جاتی. یہ تو بہت اچھا سسٹم ہے، صحیح ایسے ہی ہونا چاہیے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے 10 منٹ کے بعد کیا ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے. لہذا ایسی جگہ پر اگر آپ نے اذان کا انتظار کیا اور وقت ختم ہو گیا تھا تو سب کا روزہ برباد ہو جائے گا. لہذا اذان معیار نہیں ہے، معیار وقت ہے. لہذا وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ سحری کرنا چاہیے، یہ اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.